मीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फाइनली इमरान खान साहब का एक मैसेज आ चुका है और ये मैसेज वाजे कर रहा है कि उनका जो अगला ऑप्शन है वो क्या है। अच्छा, बहुत से लोग इसको फाइनल कार्ड कह रहे हैं, लेकिन मैं तो अब इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि इमरान खान साहब के पास शायद कार्ड्स की कोई लिमिट नहीं है और कोई ना कोई नया ऑप्शन वो सामने लेकर आते ही रहेंगे। तो इसलिए इसको भी कोई फाइनल कार्ड या फाइनल ऑप्शन अगर समझ रहा है तो फिर मेरा ख्याल है वो गलत ही साबित होगा बाद में। तो बहरहाल अब इस वक्त अगला लाहेअमल उनका क्या है उसका एक तरह से उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है और एक मैसेज वाज़े तौर पर आया जिसमें उन्होंने कहा है कि जी कुछ टाइम दिया है अल्टीमेटम हुकूमत को और मुतालबात भी सामने रखे हैं और इस दफा उन्होंने शॉर्टली 2 मुतालबात सिर्फ सामने रखे हैं और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी अगर इस पे अमल दरामद ना हुआ तो फिर वो एक सिविल डिसओबीडियंस के लिए कॉल देंगे और फिलहाल जो उसका पहला हिस्सा होगा उसमें वो ओवरसीज को ये कहेंगे कि वो रेमिटेंसेस जो भिजवा रहे हैं उनको बाकायदा जो एक पॉलिसी है या जो एक कानूनी तरीकाकार है उसके तहत ना भिजवाएं बल्कि दूसरे तरीकों से भिजवाएं। तो इसके ऊपर से तफसीली बात करते हैं। इसके बाद इमरान खान साहब ने जो शहीद हुए हैं लोग इस डी चौक के एहतजाज में उनके लिए एक मार्च भी करने के लिए कहा है और साथ में एक ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने के लिए कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ मजीद चीजें भी सामने रखी हैं, तो ये डिस्कस करते हैं सारा उनका प्लान अब आगे का नजर क्या आ रहा है। इसके साथ एक अहम खबर है जी आज काजी साहब के हवाले से, क्योंकि काजी साहब को जो एक एहतजाज या जो भी आप कह लीजिए एक नाखुशगवार वाकया फेस करना पड़ा जब वो लंदन गए थे, तो उसके बाद बड़ा शोर मचाया था यहाँ पर हुकूमत ने और उनके हवारियों ने कि जनाब बड़ी कोई ज्यादती कर दी गई है काजी साहब के साथ और उनको सजा सुनाई जाए या उनको मजा चखाया जाए उन लोगों को जिन्होंने ये एहतजाज किया। तो इसके ऊपर लंदन पुलिस में एक केस किया गया था, उस केस का क्या बना आपके सामने रखते हैं। आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का एक खत है जो चीफ जस्टिस के नाम लिखा गया, लेकिन आजकल चीफ जस्टिस कोई खत नहीं पढ़ते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। और बुशरा बीबी साहिबा ने भी कुछ खामोशी तोड़ दी है और डी चौक पर वो कब गई कैसे गई उसके बारे में उन्होंने कुछ इंकशाफ किया है, तो ये भी आपके सामने रखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज करते हैं इमरान खान साहब के इस फैसले से कि जो उन्होंने रात गए एक ट्वीट के जरिए अनाउंस किया है और इमरान खान साहब ने ये कहा है कि हुकूमत को 2 मुतालबात हम दे रहे हैं अपने मानने के लिए। पहली चीज ये है कि एक तो 9 मई के वाकयात जो कि एक कंट्रोवर्सी बन गए और उसके बाद फिर जो कुछ 26 नवंबर को हुआ, इन वाकयात के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जुडिशल कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल हो उनके अंडर इसकी इंक्वायरी कराई जाए। तो इमरान खान साहब ने एक तो ये स्टेटमेंट सामने रखा है। दूसरा उनका मुतालबा ये है कि जो भी उनके इस वक्त लोग सियासी कैदी हैं, अंडर ट्रायल हैं, उनको रिहा किया जाए। तो ये इमरान खान साहब का दूसरा मुतालबा है। तो ये 2 मुतालबे इमरान खान साहब ने हुकूमत वक्त को कहे हैं कि फौरी तौर पर इन्हें पूरा किया जाए, अदरवाइज वो एक कॉल देंगे 14 दिसंबर से और इस कॉल के तहत वो ओवरसीज पाकिस्तानीज को सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाते हुए ये अपील करेंगे कि इस हुकूमत को रेमिटेंसेस ना भेजे जाएं। तो सबसे पहले तो इस पर आ जाते हैं कि ये जो इमरान खान साहब का कार्ड है क्या ये फाइनल कार्ड है। तो जैसे मैंने कहा कि इमरान खान साहब को जो भी शायद ये समझ रहा है कि उनके पास कोई ऑप्शंस खत्म हो गए, तो अब हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उनके पास ऑप्शंस कभी खत्म नहीं होते। ये हुकूमत कितनी देर कायम रहती है, कितनी देर हुकूमत करने में कामयाब होती है, ये तो मुझे नहीं पता। पिछले 2.5-3 साल से ये लोग चल ही रहे हैं इसी तरह खींच खांच के, आइन शिकनियां करके, उल्टी सीधी कानून साजियां करके, डंडा चला के और अब तो गोली भी चला के। तो ये सब करके अपनी हुकूमत तो इन्होंने कायम रखी हुई है, लेकिन सच्ची बात यह है कि इन्हें एक दिन भी सुकून से हुकूमत नहीं करने दी इमरान खान साहब ने। ये बंदा बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है और रमीज राजा साहब ने इनके बारे में जो कहा था ना कि बला का ज़हीन है, तो इनके पास कभी भी ऑप्शंस भी खत्म नहीं होते और ऊपर से फिर जो इनकी एक जो इंस्टिंक्ट है कि हार नहीं माननी, जद्दोजहद कभी भी तर्क नहीं करनी और कुछ ना कुछ उन्होंने करते ही रहना है।
تو آپ جب انہیں باہر بھی دیکھ رہے تھے جیل سے تو وہ تب بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہے، اور اس وقت بھی جب ایک پی ڈی ایم کی حکومت جو بنی تھی اس کو انہوں نے تگنی کا ناچ نچوائے رکھا تھا، اور اس کے بعد اب تو تقریباً 1.5 سال ہو گیا ان کو جیل میں، لیکن اس کے باوجود بھی سکون نہیں آ سکا۔ جیل میں ان کو ڈالے ہوئے ہی انتخابات بھی کروائے گئے، مقدمات بھی بنوائے گئے، بندے بھی پکڑے، پارٹی بھی توڑی، سب کچھ کیا، اس کے باوجود بھی ایک دن یہ حکومت سکون کے ساتھ اپنا جو ایک رول ہے اس کو انجوائے نہیں کر سکی۔ تو یہ اس بات کی حقیقت ہے، یہ خود بھی یہ منہ سے مانتے ہیں کہ بھلے وہ بندہ جیل میں ہی بیٹھا ہوا ہے لیکن ہر روز نت نئے پلانز کے ساتھ وہ ان کو تگنی کا ناچ نچوائے ہوئے ہیں، اور یہ بے شک جس طرح بھی دھونس، جبر اور دھاندلی کے ساتھ ہی صحیح آ کے مسلط ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنے جو عزائم ہے کہ جو آپ ایک انجوائے کرتے ہیں پاور کو، وہ یہ کر نہیں سک رہے ہیں۔ ہر روز جب یہ اٹھتے ہیں تو ان کے ذہن میں پہلا درد سر یہی ہوتا ہے کہ آج اب عمران خان کو کیسے روکنا ہے، آج اس کا بندوبست کیسے کرنا ہے۔ تو یہ سارا جو ملک ہے یہ ایک شخص کے ارد گرد ہی ایسا لگتا ہے کہ گھومتا رہتا ہے۔ بہرحال اب جو عمران خان صاحب ایک اور کارڈ نکال کر لائے ہیں وہ ہے جی سول نافرمانی کا کارڈ، یا سول ڈس اوبیڈینس جسے کہا جاتا ہے۔ یہ ماضی میں کئی دفعہ بہت سے حکمرانوں نے اپلائی بھی کیا ہے، کبھی یہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا۔ زیادہ تر اس کے چانسز ویسے ناکامی کے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ بڑی صاف ہے، ایک تو یہ کہ اتنے بڑے پیمانے پر کیا لوگ ایک نیشن کی طرح ایکٹ کریں گے، اتنے یونٹی ان میں ہوگی کہ وہ آرگنائزڈ طریقے سے کسی بھی چیز کا بوائیکاٹ کریں یا اس کو فالو کریں جو بھی ایک فیصلہ کیا جائے۔ تو پہلی تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اتنا شعور بھی لوگوں کو ہو کہ آپ ان کو اس حد تک کنونس کر چکے ہوں کہ وہ آپ کے لیے کچھ بھی کر گزرے۔ تو تیسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے امپورٹنٹ، وہ یہ کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ آپ کا میسج بھی لوگوں تک پہنچا ہے، لوگ اسے کمٹمنٹ کے ساتھ فالو بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو اس کے اثرات ہیں کیا لوگ وہ بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، تو اتنا پیشنس بھی ہے لوگوں میں یا نہیں۔ تو یہ 3 فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ آج یہ بات کرتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے 2014 میں بھی ایک سول نافرمانی کی تحریک چلانے کا اعلان کیا تھا، لیکن وہ بری طرح ناکام ہو گئی تھی، بلکہ شروع ہی نہیں ہوئی تھی، ناکام کیا ہونی ہے۔ اور اس وقت انہوں نے یاد ہوگا آپ کو دھرنے کے اندر بجلی کا بل بھی سب کے سامنے کھڑے ہو کر جلایا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے یہی ترغیب دی تھی کہ جی سب لوگ بجلی کے بل ادا نہ کریں اور اس طرح سے اس حکومت کو گھٹنوں پر لایا جا سکے، جو اس وقت نواز شریف صاحب کی حکومت تھی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، کسی نے بھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا خاطر خواہ، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ تو کال بس آئی گئی ہو گئی تھی۔ لیکن اب کیا اس وقت اس کال کے لیے اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں تو لوگ اس پہ عمل کریں گے؟ عمران خان صاحب نے اس پورے آپشن کو 2 حصوں میں 2 مرحلوں میں تقسیم کر دیا، اور ان کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں وہ صرف جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے اور ایک بیک بون بنے ہوئے ہیں اس وقت، تو عمران خان صاحب نے سب سے پہلے اپنا وہ والا جو ایک آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک بالر ہوتا نا، جو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ تو وکٹ ٹیکر ہے، تو ان کو سب سے پہلے انہوں نے آزمایا ہے۔ عمران خان صاحب کی جو اوورسیز سپورٹ ہے وہ آپ نے پچھلے دنوں احتجاجوں میں بھی دیکھ لی ہے، اور جتنا انہوں نے اپنے اپنے ممالک میں انٹرنیشنلی ایک پریشر بلڈ کیا اپنی اپنی پارلیمنٹس کے تھرو، وہ بھی آپ دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ بات تو کسی کو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اوورسیز پاکستانیز کی سپورٹ ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ اگر وہ عمران خان صاحب کی کال پر واقعی ریمیٹنسز بھیجنا بند کر دیں پراپر چینل کے تھرو، تو اس حکومت کے لیے سخت مشکلات ہو جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے پاکستان معاشی طور پر کس قدر مشکلات کا شکار ہے، اور پاکستان کی جو اس وقت معیشت ہے اس کا بہت بڑا حصہ جو دار و مدار ہے، انحصار ہے، وہ انہی ترسیلات زر کی اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ اب اگر یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے عام طور پر یہ ترسیلات زر کیا ہوتی ہیں کہ لوگ جو یہاں پر آپ کے فیملی ممبرز ہیں ان کو جو بھیجتے ہیں رقوم وغیرہ، تو وہ ایک پراپر چینل کے تھرو آتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے پاس زر مبادلہ کے ایکسچینج رہتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ ان کو اگر یہ کہا جائے کہ جی آپ کسی اور طریقوں سے اپنے لوگوں کو پیسے بھجوائیں اور جو ایک پراپر چینل ہے اس کے تھرو نہ بھجوائیں، تو اس صورت میں ہوگا یہ کہ جو آپ کے پاس برڈن ہے وہ آ جائے گا، آپ کے پاس اتنے ڈالرز نہیں ہوں گے کہ آپ ان کے تھرو جو ہے زیادہ دیر سروائیو کر سکیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ضرب پہنچ سکتی ہے پاکستان کی معیشت کو بھی اور اس حکومت کو بھی الٹیمیٹلی، جس کو کمزور کرنا مقصود ہے عمران خان صاحب کو۔ تو اس وقت اگر عمران خان صاحب یہ کال دے رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے عمران خان صاحب کا، اور اگر اوورسیز پاکستانی اس پہ واقعتاً عمل کرتے ہیں
تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس حکومت کے اوپر اس کا بہت سارا پریشر آ جائے گا. آگے دوسرے مرحلے میں یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو یہاں پاکستان میں مقیم لوگ ہیں ان کو کوئی سول ڈس اوبیڈینس کی طرف کال دیں, جس میں انہیں یہ کہا جائے کہ آپ اپنے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ جمع نہ کروائیں, اور جو بھی ایسے ٹیکسز ہیں جو ڈائریکٹلی پے ہوتے ہیں جس سے حکومت کو نقصان پہنچتا ہے ان کے ریونیو کلیکشن میں, تو وہ ان کے اوپر ضرب پڑ سکتی ہے. تو یہ آگے چل کر اگلے مرحلے میں ہو سکتا ہے, لیکن کیا قوم اس کے لیے تیار ہے؟ پھر میں وہی بات کہوں گی کہ ابھی تک ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لوگوں نے عمران خان صاحب کے کال پر لبیک کہا, ان کے لیے باہر بھی نکلنے کی کوشش کی, جہاں پہ نکل سکتے تھے, ماریں بھی کھائی ہیں, وہ بھی آپ نے دیکھ لیا, اب تو جانے بھی دے دی ہیں. تو اس سے آگے اور کیا رہ جاتا ہے؟ تو اب کے عمران خان میں اور 2014 کے عمران خان میں بہت فرق ہے. اس وقت کی ان کی سپورٹ میں اور آج کی ان کی سپورٹ میں بہت فرق ہے. اور جو ایک اور بہت بڑا فرق آ چکا ہے وہ آ چکا ہے لوگوں کی شعور کا, اور وہ آ چکا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا, لیکن آج عمران خان صاحب کے پاس ایک بہت بڑا کامیاب ہتھیار ہے جو کئی دفعہ وہ ثابت کر چکے ہیں کہ کامیاب ہتھیار, اور وہ سوشل میڈیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اب قوم بھی وہ قوم نہیں ہے. اب پچھلے 2.5-3 سالوں میں عوام نے جو کچھ دیکھ لیا ہے اور جو کچھ آپ نے ان کے ساتھ کر دیا ہے, اس کے بعد وہ خود بالکل ایک ایسی نہج پر پہنچے ہوئے ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ کس طرح اس پورے سسٹم کے ساتھ نفرت کا اظہار کریں. وہ ووٹ کے ذریعے کر سکتے تھے, انہوں نے کیا. وہ باہر نکل کے کر سکتے تھے, آپ نے انہیں مارا. تو اس کے بعد اب ان کے پاس یہ ایک آپشن ہے, اور بائیکاٹ کسی بھی چیز کا یہ ایک جمہوری معاشروں میں ایک ایسا آپشن ہے جس میں آپ کو نہ صرف کوئی باہر نکلنا پڑتا ہے, نہ آپ کو کوئی مار کھانی پڑتی ہے, نہ آپ کو کوئی مجبور کر سکتا ہے کہ آپ یہی کام کریں اور اسی طرح کریں. اب جو انہوں نے عسکری پروڈکٹس کی بھی ایک بوائیکاٹ مہم چلائی ہے, تو یہ بھی بیسیکلی کیا ہے کہ اس پہ بھی یہی اصل میں آواز اٹھ رہی ہے نا, کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی ان کو معاشی طور پر جو ہے آپ نقصان پہنچائیں اور اپنے اس غم کا اظہار کریں کہ ہمیں آپ کی پالیسی سے اتفاق نہیں ہے. تو یہ ایک جو ایک آپ کہہ لیں کہ احتجاج کا ایک ذریعہ ہے یا ایک احتجاج کی آپشن ہے. یہ کتنی کامیاب ہوتی ہے نہیں ظاہر ہے, یہ تو ابھی وقت بتائے گا. لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ بہت ایک مختلف ٹائم ہے 2014 سے, اور اس دفعہ حکومت کو کچھ پریشانی ہونی چاہیے. اگر کوئی اس طرح کی کال آتی ہے تو اس سے جو ریزلٹس آ سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان کی معیشت جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کتنے نازک دور سے ہر وقت ہی گزر رہی ہوتی ہے, اور اس وقت کچھ زیادہ ہی نازک دور سے گزر رہی ہے. تو پھر اس حکومت کے لیے خاصی مشکل ہو سکتی ہے. بہرحال عمران خان صاحب نے جو شہداء ان سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک مارچ کرنے کے لیے بھی پشاور میں کہا, ایک بڑا جلسہ ہوگا جس میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا, اور اس جلسے میں شرکت کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو باقی اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان سے بھی رابطہ کیا جائے. اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ اب مختلف پارٹیز سے, جن میں ایون شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں, ANP ہو یا مولانا کی جماعت ہو, ان سب لوگوں کو بھی اس میں انوائٹ کیا جا سکتا ہے اور ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف جایا جا سکتا ہے. مولانا ویسے بھی حکومت سے کچھ خوش نہیں ہے. مدارس والے معاملے کے اوپر حکومت نے مولانا کا ساتھ نہیں دیا اور صدر صاحب نے دستخط نہیں کیے, جس کی وجہ سے ایک اس حکومت کے ساتھ ناراضگی جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے مولانا کی. اور اب تو یہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ جو 26ویں ترمیم ہے اس میں بھی جو ان کے ساتھ کمٹمنٹس کی گئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی. تو بہرحال اب یہ جو چیزیں ہیں تیزی سے عمران خان صاحب اس کو جو ہے اپنی طرف مائل کر کے اپوزیشن کے ایک گرینڈ الائنس میں بدلنا چاہتے ہیں. وہ کتنے کامیاب ہو گئے یہ آگے چل کے ہم دیکھ سکتے ہیں. باقی ایک اور جو اہم خبر ہے وہ اس حوالے سے کہ قاضی صاحب جب لندن گئے تھے تو ان کے سامنے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک احتجاج ہوا تھا, اور اس وقت پاکستانی ہائی کمیشن نے ایک درخواست ڈالی کہ جناب یہ ایک حملہ ہے جو قاضی صاحب کے اوپر کیا گیا, اور جو لوگ اس حملے میں ملوث ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اس کے بعد یہاں حکومت پاکستان نے بڑا شور مچایا, اور ان کے جو حامی صحافی ہیں انہوں نے بھی کہا کہ اوہو بڑا کچھ غم, یعنی کہ بہت ہی غم و غصہ انہوں نے شو کیا اور کہا کہ جی بڑا ظلم ہو گیا قاضی صاحب کے ساتھ. ادھر تو جناب یہ تک انہوں نے کیا کہ وہ اوورسیز پاکستانی یا PTI کی سپورٹرز جو وہاں پر موجود تھے اس احتجاج میں, ان کے یہاں پر شناختی کارڈ بلاک کر دو, ان کے جناب پاسپورٹ منسوخ کر دو, ان کی جو فیملی ہے یہاں پر ان کو انہوں نے اتنا پریشان کیا, کوئی چھاپے پڑوائے, کسی کو کسی طرح تنگ کیا, کسی کو کسی طرح تنگ کیا. تو یہ سب انہوں نے پاکستان میں تو یہ آپ اوچھے ہتھ کنڈے کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں تو قانون نام کی عدالت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن وہاں صورتحال مختلف ہے. انہیں پتہ ہے کہ حملے میں اور احتجاج میں کیا فرق ہوتا ہے. یہاں تو یہ باہر نکلتے ہیں کوئی احتجاج کرنے کے لیے, امن مارچ کرنے کے لیے, تو یہ اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ حملہ آور ہو گئے ریاست کے اوپر. ابھی بھی انہوں نے اس احتجاج کو جو ابھی 26 نومبر کو ہوا ہے
تو اس میں یہ کیا رنگ دینے کی کوشش کریں, حملہ کر دیا ریاست کے اوپر. کون سا حملہ کر دیا ریاست کے اوپر؟ ادھر لندن پولیس نے ان کو اچھے سے بتایا ہے کہ حملے اور احتجاج میں فرق ہوتا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جس سے یہ پتا چلے کہ کوئی حملہ ہوا تھا. گاڑی بالکل ٹھیک تھی, قاضی صاحب کوئی زخمی نہیں ہوئے, کوئی بندہ نہیں مرا وہاں پہ, کوئی کچھ ایسی خدا نخواستہ چیز نہیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے کوئی ایسا نقصان ہوا ہو جس سے یہ کہا جائے کہ یہ کوئی حملہ تھا. تو انہوں نے کہا جی عدم شواہد کے بنا پر انہوں نے یہ ساری انکوائری کیس کلوز کر دیا ہے. اور یہاں پر ہمارے جناب وہ تو ڈیپورٹ بھی کروا چکے تھے, ان کو پاسپورٹ بھی بلاک کروا چکے تھے, ان کی فیملی ممبرز کا جینا محال کر رکھا تھا, اور یہ ابھی بھی جاری ہے اس وقت بھی. جیسے میں نے پچھلے ولاگ میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ سوشل میڈیا سے چونکہ پرابلم ہے, تو اب انہوں نے کچھ اکاؤنٹس کو اس طرح سے بند کروایا ہے رپورٹ کر کے, کچھ انہوں نے ایشو کروائے ہیں کہ یعنی اس طرح کے مقدمات وغیرہ میں, نوٹسز وغیرہ اس چکر میں جو سائبر کرائم کی. اور پھر اب انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ بہت سارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور جو وہاں کے اچھے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں, ان کے یہاں پر جو فیملی ممبرز ہیں ان کو پکڑ کے اغوا کر کے کسی کو کچھ کر کے ان کو ڈرایا دھمکایا تاکہ وہ اکاؤنٹس جو ہیں ان کو بند کیا جا سکے. اور کافی سارے اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس وقت اس طریقے سے انہوں نے سسپینڈ کروائے بھی ہیں. تو یہ بہرحال یہ ہے فرق, جہاں پہ آئین اور قانون ہوتا ہے انہیں پتہ ہے لوگوں کا جمہوری حق ہے, وہ احتجاج کر سکتے ہیں. اگر انہیں کسی شخص کی کسی فیصلے پہ اعتراض ہے تو وہ اس کے اوپر سوال بھی اٹھا سکتے ہیں, اس سے اپنی نفرت کا بھی اظہار کر سکتے ہیں. اگر انہیں لگتا ہے کہ اس کے فیصلوں نے پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے آئین کے ساتھ اور ان کے عوام کے ساتھ زیادتی کی ہے, تو وہ بالکل اپنی نفرت کا اظہار کر سکتے ہیں, اور یہ ان کا حق ہے آئینی. تو وہاں پہ آپ انہیں نہیں روک سکتے. یا تو آپ ان کے اوپر مقدمے ڈال دیتے ہیں, یا تو آپ ان کو جیلوں میں بند کر دیتے ہیں, یا تو آپ ان کا جینا عذاب کر دیتے ہیں. لیکن وہاں پر ایسی صورتحال نہیں ہے. وہاں پہ قانون ہے, وہ آپ کو اچھے سے بتا دیتے ہیں کہ یہ جو آپ کی چتر چلاکیاں یہاں چلتی ہیں وہاں نہیں چلتی. وہاں انہیں پتا ہے کہ احتجاج اور حملے میں کیا فرق ہے اور کہاں پہ کس کا کیا آئینی حق ہے. تو بہرحال یہ اب کیس جو ہے وہ فارغ ہو چکا ہے, اور اس کے ساتھ ہی اب وہ تمام لوگوں کا جو غم و غصہ تھا وہ بھی فارغ ہو جانا چاہیے. بائی دا وے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بھی ایک خط لکھا ہے آج جیل سے, اور انہوں نے جو چیف جسٹس آیا آفریدی صاحب انہیں اس بات پہ نوٹس لینے کا کہا ہے کہ 26 نومبر کو جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر انکوائری کمیشن ضرور بنایا جائے. تو ڈاکٹر صاحبہ اتنے عرصے سے جیل میں آپ کو پتا ہے, لیکن ان کی جو کمٹمنٹ ہے, جو ان کا جذبہ ہے, جو ان کا عزم ہے, وہ اپنی جگہ موجود ہے. وقتاً فوقتاً ان کے خطوط آتے رہتے ہیں, لیکن یا آفریدی صاحب آج کل کوئی خط نہیں پڑھتے ہیں. منصور علی شاہ صاحب نے بھی کل 2 خطوط لکھے تھے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہ بلایا جائے, لیکن اس کے باوجود بھی آج اجلاس ہوا ہے. اور جب تک آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے شاید کچھ ججز کی تعیناتی کی منظوری بھی لے جا چکی ہوگی. بہرحال تو ان کو وہ بینیفیشری ہیں خود بھی 26ویں آئینی ترمیم کے, تو وہ کیوں چاہیں گے کہ اس ترمیم کے اوپر کوئی فل کورٹ بنے. اگر وہ فل کورٹ اس کو کالعدم قرار دے دے تو ان کی چیف جسٹس شپ بھی جائے گی, تو بھائی انہیں کیا ضرورت پڑی ہے. تو لہٰذا وہ بھی چپ کر کے نظام کے بینیفیشری بن کے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد جی کل ہم نے دیکھا تھا اپوزیشن لیڈر اور کچھ اور رہنماؤں کو پکڑ لیا تھا جیل سے. آج ان کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا, انہوں نے رہا کر دیا. یہ بھی ایک خبر تھی. اور آخر میں ایک خبر آپ کو دے دیتے ہیں بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے, جنہوں نے آج ایک شہید فیملی کے گھر پر تعزیت کے لیے وزٹ کیا, اور وہاں پر انہوں نے انہیں 1 کروڑ کا چیک بھی دیا جو کہ اناؤنس کیا گیا تھا پہلے سے ہی. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو مختلف کارکن موجود تھے وہ ان سے اظہار یکجہتی کر رہے تھے کہ پہلے بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آج بھی آپ کے ساتھ ہی رہیں گے. تو اس پر بشرا بی بی صاحبہ نے بھی اپنی خاموشی توڑی اور ڈی چوک پر 27 نومبر کی رات جو ہوا اس کے بارے میں بتایا. انہوں نے کہا کہ وہ 12:30 بجے تک وہاں پر موجود رہی تھی, اور اگرچہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی مجھے چھوڑ کے نہ جائے, لیکن اس کے باوجود بھی بشرا بی بی صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ سب انہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے. وہ اکیلی اپنی گاڑی میں موجود تھیں اور وہاں سے نہیں جانا چاہتی تھیں, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ خان صاحب نے انہیں یہ کہا ہے کہ ڈی چوک نہیں چھوڑنا. لیکن پھر ان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی اور پھر کچھ مزید گاڑیاں آئیں اور ڈی چوک کو خالی کروایا گیا. تو یہ ساری کہانی انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر کارکنان کو بتائی, جس پر کچھ کارکنان یہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہاں پر موجود تھے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ واقعہ ہوا ہے آپ کی گاڑی پر فائرنگ کا. تو بشرا بی بی صاحبہ نے جو یہ پہلے ان کے ترجمان کے تھرو بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ بشرا بی بی صاحبہ وہاں سے نہیں جانا چاہتی تھیں اور ان کو وہاں سے بھیجا گیا. تو اس بات کو انہوں نے انڈورس کیا ہے آج کی اس چھوٹی سی گفتگو میں. اور میرا جہاں تک اپنا اندازہ ہے وہ یہی تھا پہلے بھی کہ چونکہ جب یہ اٹیک ہوا ہے تو اس کے بعد علی امین کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں تھی سوائے اس کے کہ ان کی جان کی حفاظت کرتے. تو لہٰذا انہوں نے ان کو جیسے تیسے بھی وہاں سے ریسکیو کیا ہے, بھلے وہ ان کی مرضی تھی یا نہیں تھی, لیکن انہوں نے پھر ان کو ریسکیو کیا وہاں سے. اور
اس لحاظ سے جو یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ جی وہ چلی گئی، تو انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے کہ وہ نہیں گئی تھی، وہ 12:30 تک وہاں پر موجود رہی تھیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ کوئی بھاگنے والی نہیں تھی، اسی لیے وہ وہاں پر کھڑی رہی تھیں اور وہ وہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ تو آج بشرا بی بی صاحبہ کا بھی یہ ورژن سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا میں اتنے دن سے خاموش تھی کیونکہ جو شہادتیں ہوئی ہیں اس پہ وہ بہت دل گرفتہ تھیں، رنجیدہ تھیں، تو وہ اس لیے سامنے آ کے بات نہیں کر رہی تھیں، لیکن بہرحال آج انہوں نے اپنا ایک ورژن اس پہ دے دیا ہے۔ یہ خبر اب کافی جگہوں سے اس کی تصدیق ہو چکی ہے، مختلف ذرائع سے، کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ انفارمیشن دی گئی تھی کہ اگلے چند گھنٹوں یا چند منٹ میں ایسا کوئی جان لیوا اٹیک ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں خود بھی وہاں سے روانہ ہوئے اور بشرا بی بی صاحبہ کو بھی وہاں سے ریسکیو کیا تھا۔ تو یہ اب چیزیں جو ہیں سامنے ہیں۔ بہت سے لوگ اس پہ کرٹیسائز کر رہے تھے کہ جی اگر ایم پی ایز موجود ہوتے، ایم این اے موجود ہوتے تو پھر شاید اس طرح کا واقعہ پیش نہ آتا، یوں کھلے عام فائرنگ نہ ہوتی۔ میں ویسے اس سے بہت زیادہ اتفاق نہیں کرتی، کیونکہ جب ریاست گولی چلانے پر آ ہی جائے تو پھر وہ یہ کیوں دیکھے گی کہ کون سامنے مر رہا ہے۔ اس لیے میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جس ملک میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو بھی باقاعدہ ٹارگٹ کر کے مارا گیا ہے، اسی طرح سے جو پہلے آپ کے وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان صاحب، ان کو بھی اسی طرح ٹارگٹ کر کے مارا گیا ہے، تو وہاں پر کسی ایم این اے یا کسی ایم پی اے یا کسی وزیر اعلیٰ یا کسی سابق وزیر اعظم کی اہلیہ کی جان لینا کون سا بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ مجھے تو ادھر کوئی بعید نہیں لگتی کہ جی اگر کوئی ایم این اے یہاں پہ موجود ہوتا تو شاید وہاں پہ رک جاتا، کوئی ایم این اے بھی موجود ہوتا، گولی چلتی، وہ بھی زد میں آ سکتا تھا۔ لیکن اگر یہ کوئی سمجھے کہ اس کی وجہ سے کسی کو کوئی ہچکچاہٹ ہوتی کہ چلو بھائی اب ہم گولی نہ چلائیں، اول تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کسی بھی ایک عام آدمی کی جو بھی زندگی ہے، چاہے کوئی عام ورکر ہے یا جو ہے کوئی ایم پی اے ایم این اے، اس کی جو لائف ہے، ان دونوں کی قیمت تو ایک جیسی ہے نا، دونوں کی جان ایک جیسی امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ تو نہیں ریاست پک اینڈ چوز کر سکتی کہ چلو جی اگر ایک کوئی عام بندہ کھڑا ہے اس کو مار دو، اور اگر کوئی ایم این اے کھڑا ہے تو اس کو نہ مارو۔ اور ماشاءاللہ ہماری ریاست یہ دھیان رکھتی بھی نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں کہ یہاں پہ کیا ہائی پروفائل لوگوں کے قتل نہیں ہوئے، کئی وزراء بھی مجھے یاد ہے دہشت گردی کے مختلف واقعات میں گئے ہیں جان سے، اور کئی اور شخصیات کو تو باقاعدہ ٹارگٹ کر کے مارا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہم سوچے اگر کہ جناب کوئی ایم این اے سامنے کھڑا ہوتا تو شاید کوئی لحاظ کر لیتا، کوئی لحاظ نہ ہوتا جناب، یہی ہونا تھا جو ہوا۔ اور جو خیر کیا گیا ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ بھاری پڑ رہا ہے، اور اب اس سے بچنا جو ہے فی الحال اس رجیم کا بڑا مجھے مشکل نظر آ رہا ہے۔ اس کی صورت کیا بنے گی مجھے نہیں پتا ہے، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ یہ بعض اوقات آپ اپنی طاقت کے زوم میں ایسی کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں جو آپ کو آپ کے زوال کا باعث بن جاتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ 26 نومبر کا واقعہ وہی یہ غلطی ہے جو یہ حکومت کر چکی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔